बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप व्यूज़ न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। तो एतराज़ ये है कि इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डयाला जेल में इस बात का इतराफ़ किया कि उन्होंने हुकूमत में आते ही 2018 में हुकूमत में आते ही 2019 में जो DGISI थे, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उस वक़्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उनको हटा दिया और उनकी जगह पे जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा दिया गया। ये भी इतराफ़ किया कि मेरी बेगम ने चूँकि उनकी सिफारिश नहीं की थी, इस वजह से वो हमारे ख़िलाफ़ है। बाकी उसने जो मुग़ल्लज़ात बके, जो गुफ्तगू की, जो आर्मी चीफ को धमकियाँ दी, वो एक सियासी लीडर के शायान शान नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इन सब चीज़ों से मुबर्रा हैं, तो इस वजह से जो भी उनके मुंह में आए वो कह देते हैं। अब ये जो मैं आपको इस सारे वाक़े की हकीकत बताना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि असल में हुआ क्या था। हुआ यूँ कि अच्छा, सबके रावी हैं वो सीनियर सहाफ़ी तज़किया नगार मोहसिन जमील बेग साहब हैं। वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के करीबी दोस्तों में से हैं। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली, हुकूमत संभालने से पहले ही जनरल फैज़ और जनरल कमर जवेद बाजवा, ये जो थे इमरान खान को हुकूमत में लाने के हवाले से वो सारी जो प्लानिंग थी वो कर रहे थे। हुकूमत में आ गए। हुकूमत में आने के बाद इमरान खान ने जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI बनाने का मुतालबा किया, जो कि उस वक़्त तक 2019 में वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे। और अभी इनको आए मेरा ख्याल है कोई 7-8 माह हुए होंगे जनरल आसिम मुनीर को ISI में। तो वो बुशरा बीबी मनीगाला शिफ्ट हो चुकी थी। बुशरा बीबी और जनरल फैज़ के दरमियान बड़े करीबी रवाबत थे और जनरल फैज़ ने जो भी काम करवाना होता था, इमरान खान नहीं मानता था तो फिर वो बुशरा बीबी के ज़रिए करवाता था। जनरल फैज़ ने बुशरा बीबी को अप्रोच करके ये मजबूर किया इमरान खान को कि वो टर्म पूरी होने से पहले ही 2 साल या 3 साल की ज़्यादा टर्म होती है ज़्यादा DGISI के होते की, तो वो टर्म मुद्दत पूरी होने से पहले ही उनको हटा दे और मुझे लगा दे। खान साहब तक ये बात पहुंच गई। इमरान खान ने जनरल बाजवा से बात की। अच्छा, ISI वैसे तो वज़ीर आज़म के मातहत है, तो कंट्रोल में है, लेकिन DGISI लगाना है, उसकी अपॉइंटमेंट वो आर्मी चीफ के मशवरे से ही होती है। तो जब बुशरा बीबी ने नाम लिया इनका और कहा कि वो हाफ़िज़ साहब आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, वो बड़ा अपराइट आदमी है, जनरल फैज़ को जो है वो ले आएँ, तो ये हमारा चूँकि ये हुकूमत आने से पहले इसके साथ हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग है,
تو ان کی ہمیں ضرورت پڑنی ہے، تو لہٰذا جناب جنرل فیض کو آپ لے کر آئیں۔ باجوہ صاحب نے پہلے کہا عمران خان سے کہ یہ آپ نہ کریں، ابھی وہ 8-9 مہینے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ابھی تبدیل نہ کریں۔ بہرحال ان کو مجبور کر دیا گیا اور حافظ صاحب کو تبدیل کر دیا گیا۔ راوی یہ بتاتے ہیں محسن بیگ صاحب کہ اتنا چھوٹا پن دکھایا گیا جنرل فیض حمید کی جانب سے کہ رات کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، صبح مصروف ISI ہیڈ کوارٹر پہنچ جاتے ہیں، اور حافظ صاحب جو کہ DGI تھے، ان کو ان کا جو دفتر میں سامان چھوٹا موٹا ہوتا ہے وہ بھی اٹھانے تک نہیں دیا جاتا۔ وہ کور کمانڈر گجرانوالا تعینات کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جاسوسی جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک بڑا سکینڈل ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے ماسٹر ٹائلز والوں کا، وہ بڑا مشہور ہے، آپ کو یاد ہے۔ اس میں صرف، اور اس کے پیچھے بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے، اس میں حافظ صاحب کو پھنسایا گیا، کرپشن کے ان کے اوپر الزامات، دباؤ ڈالنا، یہ وہ فلاں سارا۔ لیکن وہ انکوائری ہوئی، وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئی، اس میں وہ نکل گیا۔ مقصد یہ تھا کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بن سکے، اور ان کے اوپر کوئی چارج اس قسم کے لگ جائیں کہ وہ اس دور سے نکل جائیں اور جنرل فیض حمید کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ پلاننگ تھی جو چل رہی تھی، کیونکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے، 3-4 لوگوں میں جو کہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے۔ اس دوران ایک اور ایکسٹینشن مل چکی تھی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو، اس میں سب جماعتوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ آپ یقین مانیے کہ وہ اتنی جاسوسی یہ کرواتا تھا جنرل فیض حمید کہ وہ بیچارے پرائیویٹ گاڑی میں آتے، اگر اسلام آباد آتے، اپنے گھر پنڈی میں آتے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ ان کی جاسوسی کرواتے تھے کہ کس سے ملتے ہیں، کیا ایکٹیویٹی۔ وہ پروفیشنل سولجر تھے۔ تو وہ یہ کہانی اصل میں یوں بنی، اور اس کے بعد پھر ان کو روکنا، آرمی چیف بننے سے روکنا، ان کی ریٹائرمنٹ، یہ وہ آخری وقت تک وہ لگے رہے، بہرحال وہ بن گئے۔ لیکن یہ اس کہانی کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف میرے اس وجہ سے خلاف ہے کہ میں نے اسے DGI کے عہدے سے ہٹایا تھا اور میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی تھی، پورا سچ بولنا چاہیے۔ آپ نے اپنی بیوی کے، بشرا بی بی کے کہنے پر ہی اس کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا تھا، اور حافظ صاحب نے تو کوئی سفارش نہیں کی تھی کہ مجھے نہ ہٹایا جائے۔ آپ نے ہٹا دیا، اس کو دفتر کا سامان بھی نہیں اٹھانے دیا، اور وہ بیچارہ چلا گیا۔ ورنہ تو جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو کم از کم 15-20 دن لگتے ہیں، نیا DG آتا ہے، پرانے DG سے بریفنگ لیتا ہے، وہ بھی نہیں ہوا۔ چینج آف کمانڈ تک کی سرمنی نہیں کی گئی۔ ایک طرح کو ہوتا ہے نا، وہ استقبال کیا جاتا ہے نئے کا، اور نیا جو ہے وہ پرانے کو سی آف کرتا ہے، وہ نہیں ہوا۔ تو وہ یہ غصہ نکال رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، جو حافظ صاحب کے قریبی ذرائع وہ کہتے ہیں جی جو قانون اور آئین راستہ لے رہا ہے ان مقدمات کے حوالے سے، حافظ صاحب نے کبھی اس میں کوئی مداخلت ہی نہیں کی۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو یا نہ ڈالو یا نکالو، نہ، جو قانون اور قانون کا راستہ ہے اس نے کہا جو اس کے مطابق باقی لوگوں کے کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کے بھی ہو جائیں۔ اگر وہ دباؤ ڈالتے، اگر وہ مداخلت کرتے، تو پھر جتنا ریلیف عمران خان کو مل رہا ہے وہ کبھی نہ ملتا، عدالتوں سے کبھی نہ ملتا۔ بہت سے کیسز میں وہ ضمانت پر ہیں، بہت سے کیسز ان کے اوپر سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ذاتی طور پر کبھی بھی
ان کے حوالے سے کوئی خاص انسٹرکشن اداروں کو یا پولیس کو کوئی جاری نہیں کی، لیکن وہ خود اعتراف کرتا ہے عمران خان کہ میں نے اسے DGI کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، تو اس وقت سے یہ میرے خلاف ہوا ہے، صرف ہمدردیاں جیتنا۔ اور وہ شروع دن سے جب سے اس کی حکومت گئی ہے، حالانکہ جنرل باجوہ کے دور میں گئی، بعد میں حافظ صاحب آرمی چیف بنے، جنرل باجوہ کے دور میں گئی، لیکن اس نے ٹارگٹ جنرل باجوہ کو تو کیا ہی کیا، ساتھ حافظ صاحب کو بھی کر لیا۔ اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک وہ اپنی ہر گفتگو میں عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کو رگڑا دیتا ہے، آرمی چیف کو دھمکیاں دیتا ہے، آرمی چیف کو گالیاں دیتا ہے، لیکن اس شخص کا حوصلہ ہے کہ وہ گالیاں دینے، مغلظات بکنے کے باوجود وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ وہ پرچہ کرا سکتا ہے، کیس کر سکتا ہے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اگر رپورٹ ہو رہی نا ساری چیزیں، تو آج بھی عمران خان جیل میں جب باتیں کرتا ہے تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے مجھے باہر آنے دو، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ اس کے اوپر تو حکومت پاکستان کو، فوج حکومت کا متحد ادارہ ہے نا، حکومت پاکستان کو کیس کرنا چاہیے۔ وہ اس کا نوٹس لیتی کہ آپ ایک سٹنگ آرمی چیف کو دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی حکومت سے بھی نہیں کہا۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ ہر چیز کا الزام آرمی چیف پہ لگا دو، فوج پہ لگا دو، اور اسی آرمی چیف سے پھر مذاکرات کی بھیک بھی مانگو۔ NRO بھی اسی سے لینا ہے، مذاکرات بھی اسی سے کرنے ہیں، اور گالیاں بھی اس کو دینی ہے۔ طاقتور بھی اس کو سمجھنا ہے، بااختیار بھی اس کو سمجھنا ہے، اور جناب گالیاں بھی اس کو دینی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب کھل کر سامنے آتی ہیں تو پھر یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے حقائق کیا تھے اور اس کے پس پردہ کہانی کیا تھی، جس کے راوی محسن جمیل بیگ صاحب تھے۔ میں نے کہا اس کو آپ کے نالج میں لازمی طور پر لایا جانا چاہیے۔ باقی جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ پاکستان زندہ۔